बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है, जुमेरात और जुमे का जो दिन होता है, ये दोनों दिन आपकी कॉल्स के लिए होते हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी बावक़ार मज़हबी और रूहानी शख्सियत होती, जैसे कि आज चिश्ती साहब है, महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो आपको वज़ाइफ़ की तरफ भी मशवरा देते हैं और दुनियावी तौर पे भी। मेरे ख़्याल में ये दोनों बातें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं करनी। लेकिन अपने कॉलर से पहले चिश्ती साहब से एक मोहब्बत की बात जो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। हुज़ूर अक़दस, जो महीनों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं गुज़रने के, बरकत के, खुसूसियतें हैं उनकी, इनमें हम हमेशा फ़ज़ाइल की बातें करते हैं और मेरे ख़्याल में जो सबसे कम फ़ज़ाइल, मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, जो सबसे कम फ़ज़ाइल हम ज़िक्र करते हैं वो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ हैं। अगर आप इसमें पहले फ़ज़ाइल अबू बकर सद्दीक़ करने, फिर मैं कॉलर की तरफ जाऊँ। बहुत खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि सहाबा में आपका एक बुलंद मक़ार है, आला तरीन, और आप अल्लाह के नबी के बेहतरीन दोस्त हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा सब्बल्लाहु फ़ी सदरी शैइन इल्ला, अल्लाह ने जो मुआरफ़ मेरे दिल के अंदर डाले हैं, वह सबबतहु फ़ी सदरी अबी बकर, वो सारे मैंने अबू बकर सिद्दीक़ के सीने में डाल दिए। क्या बात है। और वो मुआरफ़ क्या हैं, उसमें खुसूसियात क्या हो सकती हैं। आप सोच लीजिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यतजल्लन नासी आमा, अल्लाह ने जब इंसानों के ऊपर तजल्ला फरमाया तो इंसानों पर आम तजल्ली फरमाई, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ की बारी आई तो अल्लाह ने ख़ास तजल्ला फरमाई। तो ये वो चुनीदा शख्सियत हैं जो यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक़, आप मेरे गार के दोस्त भी हैं, और फिर फरमाया कि आप मेरे हौज़े कौसर के भी दोस्त भी हैं, वहाँ पर भी आप मेरे साथ होंगे। ये हदीस से साबित है। तो ऐसा दोस्त ज़रूरत मैं अपनी आजिज़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ नबी से भी और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ से। मेरे ख्याल में ज़ुबानों का बड़ा दखल होता है अपनी कैफियतों का इजहार करने के लिए। जब नबी पाक की हम बात करते हैं तो साथी का लफ्ज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार से। करीब तरीन साथी जो, और आला तरीन साथी हज़रत मूसा अशरी जो हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत अमर बिन आस की बात कर रहा हूँ, हज़रत अमर बिन आस ने पूछा कि पहले सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन है, तो आपने कहा अबू बकर, फिर कौन है। और ये हज़रत अमर बिन आस कहते हैं कि मैं उस वक्त जो था वो एक काफ़िले का, एक जंग के महम पे जाने का मैं अमीर भी कायम हो गया था और मैं बड़ा लाडला समझता था अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा अच्छा उसके बाद कौन, तो आपने कहा कि उमर। कहते हैं कि मैं खामोश हो गया, मैंने फिर पूछा नहीं, इसलिए कि मुझे लगा था कि अगर मेरा नाम ना आया तो मैंने जो परसीव किया हुआ है कि मैं बड़ी कुर्बत में हूँ, तो फिर वो मेरा दिल जो है वो कहाँ जाएगा। ये कुर्बतें जो है ना, इनके लिए अल्फाज का चुनाव मैं बड़े ही अदब से अपने उलमा इकराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चुनाव बड़ा ही अदबी किया करें। और अब ये मोहब्बत का इजहार है, इस पे कोई कमेंट नहीं है कि ये बात कहाँ निकल जाएगी, लेकिन अदब का माहौल ये है कि हम लिंग्विस्टिक्स में वो लफ्ज़ चूज़ करें जो कि शान शयां तो खैर हो ही नहीं सकते, लेकिन वो अदब की हदूद को बिल्कुल भी पार करते हुए हमारी कल्चरल डोमेन में ना हो, बल्कि अदबी अदब, उर्दू का भी और अदब करने का भी, दोनों अदबों की जो हदूद हैं उनके दरमियान में रहें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बात यह है कि अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान पैदा किया। बेशक। और जो मेरा एक जो मसाइल है जो मेरे जहन के अंदर बहुत मुश्किल है मुझे, वो ये कि देखिए कि कहते हैं हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जी। हमें पैदाइश से लेके जो है वो कब्र में उतारने तक के सारे तरीके मालूम है। तो ये क्या बात है कि हम जो है वो कहते हैं कि भाई हमें जो है वो चार जो है वो हमारे जो है वो इमाम शाफी वो जो चार आइमा हैं उनको फॉलो करना है, और हम अपने आप को भी शाफी कहलवाते हैं, कभी हम सल्फी कहलाते हैं, कभी कुछ कहलवाते हैं। तो ये किस हद तक जरूरी है कि आपको किसी इमाम को फॉलो करना है? हम हम सिर्फ सुन्नत नबी वाले क्यों नहीं कहला सकते?
اور میں تو اپنا طارق بھائی مجھے کسی فرقے میں شامل نہ کر, مجھے اس فرقے میں شامل کر جو ایک فرقہ جو ایک واحد فرقہ جنت میں جائے گا. میری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی رہے. بے شک. لیکن ایک بات بتائیے, میں اپنے علم کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ علماء کرام کا ایک جتھ چاہیے اس بات کا جواب دینے کے لیے, کیونکہ یہ بحث جو ہے وہ صدیوں سے ہوتی آئی ہے اور حدیث تک رہے گی. یہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا روایتیں ہیں وہ آپ کیسے اور کہاں سے لیں گے؟ دیکھیں وہ تو جو جمع کی ہیں, کس نے جمع کی ہیں انہی کو فالو کریں گے. کنہوں نے جمع کی ہیں؟ یہ صحابہ کرام سے جمع ہوتی ہوئی آئی ہیں. آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام سے پہنچے ہیں. طارق بھائی آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ صحابہ نے تو جمع کی ہیں, آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ مستقبی ضرورت ہے, جو سینہ بہ سینہ, جیسے قرآن سینہ بہ سینہ سیف ہوا اسی طرح آیا. قرآن سینہ بہ سینہ آیا, لیکن کیا حدیثیں آپ جب لیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ کس کی حدیث کو آپ لیں گے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, کہاں سے لیں گے؟ وہ اسی طرح لیں گے نا کہ جن کے جو ہے جن کے پورے جن کے وہ کیا کہتے ہیں, جن کے بیک گراؤنڈ پورا ہوگا وہی جو ہے مستند حدیث. مثال کے طور پہ مجھے ایک بیک گراؤنڈ پورا ہونے والی مثال دیجیے گا. جیسے کہتے ہیں اس فلاں حدیث کے راوی یہ ہیں, یہ راوی ہیں, یہ راوی ہیں, اور وہ راوی آپ کو کس نے بتایا کہ وہ راوی ہیں؟ بڑی جلدی جواب دینا ہے آپ نے, ایکیڈیمکل بات ہے. اچھا دیکھیں نا, یہ تو علماء ٹرانسفر ہوئے اور ہم تک پہنچا. تو بس آپ جو پہلا آپ کے قریب ترین جس عالم کو پاتے ہیں آپ اس کو فالو کر لیں. لیکن یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا طارق بھائی, دیکھیں باری بات بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ بات کا انداز یہ دے رہے ہیں جیسے کہ آپ غیر مسلکی ہیں, لیکن آپ غیر مسلکی نہیں ہیں, کیونکہ آپ بھی جس بات کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک مسلک کا رنگ ہے کہ میں نے کسی کو فالو نہیں کرنا, یہ بھی ایک مسلک ہے. پوائنٹ از کہ آپ حدیث لے کہاں سے رہے ہیں؟ یا آپ اماموں سے لے سکتے ہیں, آپ امام جعفر صادق سے لیں, امام باقر سے لیں, پھر بھی آپ کسی کو فالو کریں گے, کہیں سے تو لیں گے نا. یا آپ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث جو ہیں وہ 6 کتابوں سے لیں, پھر بھی آپ کے وہ امام بنیں گے. لیکن یہ کہنا کہ میں مانتا ہی کسی کو نہیں, تو آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن کی جو لڑی ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے ہاتھ باندھنے رفع دین کی بات کو فالو کریں نہ کریں, لیکن علم کے ضابطے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی کنڈی جو ہے وہ مچھلی کے منہ میں ڈالنی پڑتی ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا, اس لیے آؤٹ رائٹلی کراس دا بورڈ سب کو ریجیکٹ کر کے صرف کہنا کہ میں اللہ اور رسول کی مانوں گا, تو اللہ اور رسول کی بھی مجھ تک جو ہے وہ بات کسی زاویے سے, کسی راستے سے, کسی شخصیت سے, کسی لڑی سے پہنچی ہی ہے نا. یہاں پہ تھوڑی سی گزارش اگلا لے لوں, پھر میں آپ سے انشاءاللہ لیتا ہوں. طارق بھائی بڑے ادب کے ساتھ, یہ باتیں ڈیبیٹیبل ہیں, لیکن یہ باتیں سیرکزم کے اندر نہیں ہیں. ہم ظاہر ہے ہر کسی کو فالو کرتے ہیں, جو میری عقل و دانش میں آتی ہے بات میں اس کو پک اینڈ چوز کرتا ہوں, کیونکہ یہی چیز جو ہے یہ چاروں اماموں نے کہی ہے کہ ہماری بات میں اختلاف نظر آئے تو دیوار پہ مارو. لیکن اپنے آپ کو کراس دا بورڈ جا کے اعلیٰ سمجھنا وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. آپ کو حدیثیں بھی کہیں سے لینی پڑیں گی. جیسے آج آپ کو کوئی بھی چیز پڑھنی ہے تو آپ کو اپنے استاد کو لینا پڑے گا, میڈیکل کالج کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو یا وہ آپ کا مذہبی ہو. افشاں السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی پتر, کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ جی اللہ کا شکر بیٹا. جی میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا, جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی میرا سلام, اور جتنے سننے والے ہیں سب کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تو میرے آپ سے نا 2 سوال ہیں. ایک تو میرے شوہر کی جاب کا مسئلہ ہے. شوہر کا نام کیا افشاں؟ جی نام کیا ہے شوہر کا؟ رضوان علی. رضوان. ہاں جی, تو جاب کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ جب سے کووڈ آیا ہے تو تب سے مسائل چل رہے ہیں, لیکن اب بہت زیادہ مسائل ہو گئے ہیں. ابھی جہاں کام کر رہے ہیں وہ فوریور کانٹریکٹ ہے, لیکن بس کوئی سلسلہ چلتا نظر نہیں آ رہا, تو ہمیں کام چینج کرنا چاہیے یا یہیں پہ ویٹ کرنا چاہیے؟ افشاں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کن دعاؤں کو شامل کرتی ہیں جب آپ نماز پڑھتی ہیں؟ دیکھو روزگار کا اور رزق کی کشادگی کا. آپ اگلی دعا پتہ کیا اللہ سے مانگے؟ ایک تو آپ نے پڑھنا ہے استغفار, ایک آپ نے پڑھنا ہے درود. یہ ہر وقت پڑھتے رہا کرو, ٹھیک ہے؟ استغفار اور درود ہر دفعہ پڑھتے رہا کرو, یہ رزق کی بڑی برکت ہے. لیکن آپ نے اللہ سے ایک اور عاجزی سے دعا کرنی کہ اللہ مجھے اس کے مقدر میں کامیاب کر دے تو, مجھے میرے شوہر کے مقدر میں کامیاب کر دے تو. کیونکہ ہر شخص اپنا مقدر لے کے آتا ہے نا, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی کا مقدر جو ہے نا وہ 3 چیزوں میں ہے.
وہ علماء کرام کی جو ہے نا اگلی ٹرانسلیشن جو بریکٹ میں لکھا ہے وہ نہیں، مجھے میں اس کے اوپر نہیں جا رہا بالکل، نہ میں اس کی کوئی ایسی گرامیٹیکل ڈیفینیشن دے رہا ہوں، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں جو حدیث کے اندر ہے ایز اٹ از. 3 چیزوں میں اس میں ایک عورت بھی ہے. میں ادب سے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس کے مقدر میں تو قبول کر لے، تو مجھے اس کے مقدر کا حصہ بنا لے. اور پھر دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، درود بھی پڑھنا ہے کثرت سے، چھوٹا پڑھو بڑا پڑھو، مجھے اس سے بھی کوئی میری رائے نہیں ہے، لیکن استغفار بھی پڑھنا. اور استغفار پہ امام علی کرم اللہ کی حدیثیں ہیں جس پہ کہ رسول پاک نے کہا جب پڑھنے کے لیے تو کہا یہ عبادت کا حصہ ہے، ہم صرف اس کو توبہ کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت کا حصہ ہے. دونوں چیزیں پڑھو، اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ. آنے والا سال آپ کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے بہت زیادہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. جسٹ ویٹ ٹل دا محرم پاسز، یو ول سی کہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بدل جائیں گی. جی عافیہ، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹے. سر میرے 3 سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ میری بیٹی نے نا FSC کیا ہے اور اس کے لیے فیلڈ کا بتا دیں. FSC پری انجینئرنگ کیا ہے عافیہ؟ پری انجینئرنگ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بایو میں پری میڈیکل میں. پری میڈیکل کیا ہے. تو بیٹی کا نام کیا ہے؟ آمنہ بطول. تو آمنہ خود کیا کرنا چاہتی ہے؟ اگر بایو میں کیا ہے تو اس کو پتہ ہے نا کہ بایو میں کیوں کیا ہے اس نے؟ نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون سی فیلڈ چوز کرے. وہ زولوجی میں جائے، وہ BS فوڈ سائنسز میں جائے، وہ کیمسٹری میں جائے، یا کہ DPT میں جائے. DPT ڈاکٹر آف فزیو تھراپی. جی جی، ڈاکٹر آف فزیو تھراپی پہلے نمبر پہ اور نیوٹریشن دوسرے نمبر پہ. جی، ان 2 چیزوں میں جائے کیونکہ یہ ہینڈ آن ہے، یہ محنتی بچی ہے، بتا نا آپ کو. جی جی، یہ محنت کرنے والی ہے. ان 2 چیزوں میں کرنا، ڈاکٹر یا فزیو تھراپی میں جائے یا یہ جائے نیوٹریشنز کے اندر، ان دونوں میں. اور کہے کہ اپنی کامیابی کے لیے یہ سورہ اخلاص کو اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے یعنی کہ ریلیشن شپس کے لیے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ پڑھتی رہے. اللہ کامیابی کرے گا. آپ رائے دینا چاہ رہے تھے ہمارے طارق بھائی کو. جی، گفتگو یہ تھی، گزارش یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو تمام ضوابط سے آزاد سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. نہ کریں. صحیح بات. ضابطے مثلاً کس طرح؟ ضابطے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ نے ایک طریقہ بتایا، پھر اس کو ائمہ نے سلیکٹ کیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں انسان کی سوچیں جب منتشر ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ ایک راستے پہ نہیں رہتا. کوئی چیز کس جگہ سے لیتا ہے، کوئی چیز کسی جگہ سے لیتا ہے، کوئی چیز کسی جگہ سے لیتا ہے جہاں سے وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے رائٹ ہے. لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انسان کے لیے رائٹ بتایا ہے، سے جب ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو دیا کہہ رہا ہوں حدیث اللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ فیصلہ کرو، اور وہ غلط بھی ہوا، اگر وہ غلط بھی ہوا تو میری طرف سے اجر ہے، اور صحیح ہوا تو دوہرا اجر ہے. اس لیے تمام کو پڑھنا ہے اور اپنی پوری ایمانداری استعمال کرنی ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس جو گفتگو ہے اس میں 2 جملے آپ نے شامل کرنے، لیکن کالر سے پہلے ایک ہدیہ کر کے جا رہا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ اشعری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک باغ میں بیٹھا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باغ میں تشریف فرما تھے. تو آپ نے کوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آنا چاہ رہا، تو آپ نے کہا کہ جو آ رہا ہے اس کو بشارت دو جنت کی. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق آئے. ہمارے ہاں یہ روایت سعد بن ابی وقاص سے ملتی ہے. سعد بن ابی وقاص سے بھی اس کی روایت ہے. تو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ یہ دوسرا دروازہ جو کھڑا ہے وہ حضرت عمر خطاب نے کھڑایا. تو حضرت ابو بکر سیدھی طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر خطاب جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے. اس کے بعد تیسری دفعہ بھی دروازہ کھٹتا اور اس پہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ تشریف لائے، اور عثمان غنی جو ہے وہ سامنے جا کے بیٹھ گئے. اس سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے یہ عکس کیا، یعنی کہ اپنا گمان کیا. گمان یہ کیا کہ یہ دنیا میں اس طرح ہیں تو یہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ دونوں ساتھی جو ہیں وہ ساتھ ہیں، اور اگر وہاں سے سیدھے رخ کو دیے طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھیں اس روضے سے تو سامنے آپ کو حضرت عثمان غنی دنیا میں بھی ایسے اور آخرت میں بھی ایسے. کالر لے لوں پھر آپ نے اس پہ جملہ کہنا. جی السلام علیکم صفیہ. وعلیکم السلام بھائی، میں صفیہ بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے ربیہ، اس کا نام ہے. جی بیٹے. 29 سال اس کی عمر ہے. اچھا. اور وہ نا 3-4 سال سے اس کے نا چلنے میں نا انبیلنس ہونا شروع ہو گیا. ہم نے سمجھا شاید ہڈیوں کا پرابلم ہے. پھر کافی ڈاکٹروں کو دکھایا. اب بھی اس کا علاج چل رہا ہے. تو جب 2-3 ڈاکٹروں کو دکھایا، ربیہ کا علاج کیا چل رہا ہے؟ نا اس کے دماغ کا بتاتے ہیں کہ دماغ اس کا شوگر ہے. جی
تو نا وہ اس کا علاج کرواتے رہے ہیں 2-3 ڈاکٹر سے. اب بھی 1 سال ہو گیا ایک ڈاکٹر سے دکھا رہے ہیں, تو انہوں نے MRI وغیرہ بھی کیے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم طاقت کی دوائیاں دیں گے, اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, اس کا بھی علاج نہیں ہے دنیا میں. آپ کس جگہ پہ ہیں بیٹا, کس شہر میں؟ میں لاہور میں رہتی ہوں, باٹی گیٹ نا رہتی ہوں. تو آپ نے ہسپتال میں دکھایا بیٹی کو؟ جی آپ نے ہاسپٹل میں دکھایا بیٹی کو؟ میں نے نا ہاسپٹلوں میں بھی دکھایا اور پرائیویٹ اب نیشنل ہاسپٹل میں جا رہی ہوں, اس کو لے کے نیورو کے ہے پروفیسر, ان کو دکھا رہی ہوں. اظہر پتہ نہیں نام, پچھلے دنوں میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی, بات گٹی بہت زیادہ ہے. اچھا میرے خیال میں یہ جو آخری بات آپ نے کی نا, اس میں ڈاکٹر اطہر جو ہیں, اظہر ڈاکٹر اطہر جو ہیں, اس سے اطہر سے زیادہ سائنسدان دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. جو بھی اطہر کہے اس کو آپ نے ماننا ہے, اور اللہ کرے آپ کی بیٹی کو صحت ملے, کیونکہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو ڈاکٹرز نے کہا ہے وہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. حضرت اس کے لیے کوئی وظیفہ بیٹا غور سے سننی ہے بات آپ نے. ہاں جی, اس کے لیے وظیفہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا مجرب ہے کہ یا اللہ, دایاں ہاتھ ایسے اپنی سر پہ رکھ لینا, یا اللہ یا قوی یا سلام, یہ یا اللہ ہو یا قوی ہو یا سلام. اکیلے بھی پڑھا جا سکتا ہے یا اللہ یا قوی یا سلام, اور اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے. روزانہ صبح و شام 2 تسبیحات کریں, انہیں دنوں کے اندر محسوس ہوگا دوا اور دعا دونوں سنتیں انشاءاللہ. یا اللہ ہو یا قوی ہو یا سلام, یا سلام, یہ تینوں اللہ کے نام ہیں. پڑھیے, سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر رکھ کے 200 دفعہ کہا ہے, آپ 500 دفعہ پڑھیں, 1000 دفعہ پڑھیں, لیکن پڑھیں ضرور, اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. یہ دم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے, اللہ آپ کو آسانی دے. جی کوثر, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بچے کی جاب کا مسئلہ ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی کہیں. کس کا بچہ ہے؟ الیکٹرانکس انجینئر ہے اس کو. کس کا بچہ ہے کوثر؟ میرا ہے, جمال نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ جمال. تو جمال کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ جاب کرنا چاہتا ہے, الیکٹرانکس انجینئر ہے وہ, اور ماسٹر بھی کر رہا ہے انرجی مینجمنٹ میں. ماشاء اللہ تعالیٰ, ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا ایک بات کہنا جمال سے, جمال کو 2 کام کہنے ہیں آپ نے, 3 کام کہنے. ایک تو آپ نے کہنا ہے اس کو کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, پہلی بات. دوسرا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ ٹیچنگ کی طرف جائے. تیسرا کام آپ نے کہنا ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ کی طرف نہ جانا چاہے تو وہ اپنے بزنس کی طرف جائے. جمال سے کام شام کوئی نہیں ہونا, نوکری نہیں ہونی, یا کاروبار کرے یا استاد بنے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. اور اگر استاد بن کے اپنی پریکٹس ساتھ کرے تو یہ اس کے لیے آئیڈیل ہوگا. یہ تینوں کام جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں, اسے کہیے کہ انتہائی ادب کے ساتھ وہ یہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانیاں دے گا. ہی از اے ویری پروگریسو پرسن, بہت پروگریسو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ماریہ, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. جی 6 سال ہو گئے, 7 سال میری اولاد نہیں ہے. شادی کے فوراً بعد پہلے ماہ میں ہوا تھا حمل, اس کے بعد مس کیریج ہو گیا, اس کے بعد ہوا ہی نہیں. ماریہ, آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ محمد عمران. تو یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے 7 سال میں کتنے ٹیسٹ کرائے اور کون کون سے ٹیسٹ کرائے؟ جی بہت سارے ٹیسٹ کروائے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا. لیپروسکوپی بھی کروائی ہے, انہوں نے بولا بالکل ٹھیک ہے. عمران کے بھی ٹیسٹ ٹھیک تھے؟ ہاں جی, ان کی بھی رپورٹ ٹھیک ہے, ڈاکٹر دیکھ کے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے رپورٹ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ وظیفہ جو ہے یہ یقیناً اسی سال کام آئے گا, لیکن میری رائے اس کے اوپر محتاط ہے. ماریہ, میرے خیال میں مسائل جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنا کہ آپ نے فرمایا, لیکن بہرحال یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھیے. جی کیا پڑھیں؟ جی ان کو چاہیے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور, یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور 3 نام ہیں. یہ تینوں وہ کیفیات ہیں جو حمل کے مابین ہوتی ہیں, حمل کے دوران. تو کون سے پھر بتا دیجیے. هو اللہ الخالق الباری المصور, یہ 3 نام ہیں, انہیں آپ پڑھیں اور کوشش کیا کریں کہ پانی پہ دم کر کے اور ہر وقت چلتے پھرتے پڑھیں. اگر اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے ناف کے گرد دائرہ لگا کر اس کے اوپر پھونک مارا کریں. اللہ انشاءاللہ آپ کو اولاد خالص عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی میرا بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. میں فرزانہ بات کر رہی ہوں, میری ایج 56 ہے. ٹھیک ہے جی. جی بلال بھائی, مجھے نا انزائٹی کا بڑا مرض ہے, اوپر سے نا میرا ویٹ بہت گر رہا ہے نا 2 سال سے. میرا 15 kg وزن کم ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ میرے سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں, لیکن ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ میرڈ ہیں فرزانہ؟ جی میری ایج 56 ہے, میرے 3 بچے ہیں. آپ کی ایج 66 ہے؟
जी जी। आपके शौहर क्या कहना? 10 साल से। शौहर का नाम क्या है? शौहर भी जी अहमद। अहमद। अच्छा फरजाना, मैं नहीं समझता। जी जी बताइए। जी जी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे 10 साल से ना मुझे पेट का मसला है, एब्डोमेन प्रॉब्लम ना, वो मुझे डायसेंट्री रहती है, मतलब मुझे मिर्च मसाला बिल्कुल बंद किया हुआ है मैंने ना, और मैं कुछ खाती भी नहीं सकती हूँ, फ्रूट वगैरह सब्जी, और मेरी खुराक मतलब सिलेक्टेड है थोड़ा ना, परहेजी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप IBS पेशेंट हैं और ना इस वजह से, और आपकी डाइट भी सही नहीं है, तो इस वजह से आप जो है ना कमजोर हो रही हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान। आप कहाँ रहती हैं बेटा? जी हैदराबाद में। हैदराबाद में। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है ना? जी जी। अच्छा, मैं ये बात जो है ना, ये बड़ी तहकीक के बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर इस चीज़ का ना बड़ा फ़ायदा देखा है। आप YouTube पे जाइए और वो नुस्खा लीजिए जो साहिर चावला जो है वो हमारे प्रोग्राम में दिया करती थी। वो बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का शेक बना के पीने का है जो डॉक्टर चावला दिया करती थी, और वो यकीन करें कि इतना कामयाब है IBS के अंदर और गट लीकेज के अंदर कि आपका ख्याल होगा, क्योंकि वो देसी चीज़ें हैं बेचारी, वो परचून से ख़रीदनी पड़ती है, तो लोग उसको शायद इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन आई टेल यू कि अगर वो शेक आप पीती रहेंगी तो ये जो फल फ्रूट हैं ये भी किसी अरसे के बाद आप इंशाल्लाह ताला इन पे भी आ जाएंगी। लेकिन वो लिवर को पहले बैलेंस कर लो, गट को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर ये बात। लेकिन जो पहली बात आपने की कि मैं एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ, आप एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन की जो पेशेंट हैं उसका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर डॉक्टर ने नहीं डायग्नोज किया तो अल्लाह ताला उसको भी मेरी तरह हदायत दे। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी वज़ाइफ के साथ साथ। इसी वजह से ये IBS का प्रॉब्लम जो है ये आप फेस कर रही हैं। लेकिन जो नुस्खा है इसको देख लेना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपको जो मुझे ज़ाती तौर पे उससे बड़ा फ़ायदा जो है वो मिला। लेकिन जो पढ़ने के लिए लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह और आयत करीमा की तस्बीह, ये दोनों चीज़ें पढ़ती रहना, दोनों चीज़ें छोड़नी नहीं है आपने। और वो जो शेक की मैंने आपसे बात की वो ज़रूर लेना, उससे फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। रात को पीना है, सुबह रिलीफ होगा, लेकिन उसको पीने का तरीका भी वहाँ पे बड़ा वाज़िया किया गया कि वो सारा दिन सिप सिप करते हुए भी आप पी सकती हैं। निकत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मेरे 2 मसले हैं। वो मेरी भांजी की शादी का मसला है। मेरी बहन का नाम इशरत जहाँ है, उनकी बेटी का नाम सहर है। तो कि जहाँ पर भी हम बात लगाते हैं, जहाँ पर भी बात चलाते हैं, वहाँ बनती ही नहीं है बात, पता नहीं क्या मसला है। तो साहिर की कितनी उम्र है? सहर की 25 साल है उम्र। 25? तो इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें क्या इतना डिस्प्यूट क्या है? वो जो भी, असल में उनकी अम्मी पैरालाइज है और उसकी वजह से वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेरी बच्चियों की शादी हो जाए। 2 बेटियों की हो चुकी है शादी, इसका मसला ही हल नहीं हो पा रहा। अच्छा, कोई डंडे का जोर है कि मतलब क्यों नहीं हो पा रहा? यानी कि जो भी आते हैं रिश्ते बात बन जाती है, फिर अचानक इनकार हो जाता है, यानी समझ में नहीं आता है। और माशाल्लाह से भांजी भी मेरी पढ़ी लिखी है, अच्छी ग्रेजुएशन की। बेटा, शादी से पढ़े लिखे होने का क्या ताल्लुक है? बस अब जो लड़के वाले तो ये डिमांड करते हैं ना। अगर लड़के वाले डिमांड करते हैं तो फिर उनकी डिमांड पूरी है तो फिर वो करते क्यों नहीं? मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि वो एक पिछली दफ़ा मुझे एक मैसेज किसी ने किया, इसी तरह मेरी बच्ची ने किसी ने बात की कि वो आ नहीं रहे, वो हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं चले। तो उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा जी करा दें फिर FIR उनके खिलाफ आप, कि क्यों रिश्ता कबूल नहीं करते। ये रिश्ते इस वजह से थोड़ी हो सकते हैं कि माँ की ये चाहत है फ़ौरन ये कहा जाए कि मैं क्योंकि बीमार हूँ अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ। कमांड पे नहीं हो सकता, ये कमांड अल्लाह की होगी। सिर्फ आप अल्लाह से इल्तजा करें कि अल्लाह ताला तू लोगों की आंखों में हमारी बच्ची को खूबसूरत और खूबसूरत बना दे। दुआ के साथ मामला हल होता है। सहर से कहिए कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह, जिसकी वजह से उसका गुस्सा कम होगा। और दूसरी चीज़ों से कहिए या रहमान या रहीम या करीम, तीनों ये लफ्ज़ जो है ये पढ़े, तस्बीह बना के दोनों को पढ़ा करे सारा दिन, अल्लाह से दुआ करे। ख़ास तौर पे दूसरी तस्बीह जब रात को ख़त्म कर ले, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल भी करेगा और उसके लिए रिश्ता भी अच्छा आएगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी तालीम की तरफ अगर आपका मजाज हो या आप डिस्कवर करना चाह रहे हो किसी बात के गलत या सही होने पे, उसकी बुनियाद ये होती है कि पहले आप उसके बेस को ख़ुद अब्जॉर्ब कर लें।
یعنی کہ جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ تک ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ آگے چلیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں پہ رائٹ لینا ہے، کہاں پہ لیفٹ لینا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے دوست ہیں، میں طارق کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے کالر تھے، کہ وہ جج کرنا چاہتے ہیں بغیر اپنی بیسک انفارمیشن کو۔ جو بیس ہے نا، اس سے مراد ہے قرآن، تفسیر اور احادیث۔ جب تک یہ بنیاد نہ ہو، اگلا جو سٹیپ ہوگا دیٹ ول بی دا ہسٹری آف اسلام۔ پھر کمپیریٹیو میں بھی آپ جائیں، جس میں بھی جائیں، لیکن جب تک بیس نہیں ہوگا آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو میرا بھائی بات کر رہا تھا، میں خاص طور پہ دل میں اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ تاریخ پڑھنے کا جو مزاج ہے وہ ہمارے طالب علموں میں نہیں ہے، اور اس کو مسلکی انداز میں پیش کرنا میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ بلال صاحب میں نے آپ سے بات کرنی۔ جی بسم اللہ، میں بول رہا ہوں، حاضر حکم۔ میرا نام بشا ہے اور میری بیٹی کا نام ساحر ہے۔ رشتے کا نا بڑے دفتروں میں بات کی ہوئی ہے، تو آگے سے ہمیں نمبر دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ میں آتی ہے تو آگے سے کوئی رسپانس آگے سے نہیں آتا۔ تو بشرا مجھے ایک بات بتاؤ، جی تم نے اللہ سے بات کی ہے کبھی اس معاملے میں؟ میں تو اللہ سے ہی بات دن رات کرتی ہوں۔ اللہ سے ہی بات کرنی ہے، اور اس کا جو نمبر ہے نا وہ بھی بالکل نہ 9111122 جیسا نا ایمرجنسی ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ اور وہ پتہ ہے کب ملتا ہے؟ جی کب ملتا ہے؟ ڈائریکٹ ڈائلنگ، صبح تہجد، صبح تہجد۔ تہجد پڑھنا ہے تم نے کھلے آسمان کے نیچے، اور اللہ کے ہاں ڈال دینی ہے اپلیکیشن۔ اللہ کے ہاں جب کال ملتی ہے نا تو پھر کوئی فون ریجیکٹ نہیں ہوتا، سارے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ کام کرو، اس میں زیادہ دکھ نہ کرو، بیٹی کی ہو جائے گی شادی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 تسبیحات دو پڑھنے کے لیے۔ تو میں پڑھ لوں؟ ارے اس نے پڑھنا ہے جس کی شادی ہونی ہے، کمال کر رہی ہو۔ ٹھیک اب تم کہو گی اللہ سے بھی بات جو ہے وہ آپ کر کے مجھے بتا دیں، یہ کوئی مطلب ایسی تھوڑی ہوتا ہے۔ تم نے کرنا ہے، بیٹی سے کہنا ہے کہ وہ تہجد پڑھے، اللہ کے پاس اپلیکیشن ڈالے۔ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے، حدیث۔ اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کرو، اللہ کامیابی دے گا، اس میں ناکامی کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں بیٹے، نہ گھبرانے کی بات ہے۔ جی السلام علیکم نائلہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی۔ ہاں جی، یہ میرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے علی زیب، اس کا نام ہے علی زیب۔ جی اچھا، سال ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ تقریباً 29 سال۔ 29 سال کا ہے، اچھا جی جی۔ میں اس کے رشتے کے لیے بڑی پریشان ہوں، تو اس کا کہیں مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ کئی رشتے والوں کو بھی لوگوں کو کہا، کوئی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس بارے میں۔ اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں، علی زیب اچھا بچہ نہیں ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جب بچہ آئے گا تب کچھ کرتا ہے، تو میں کہتی ہوں جب وہ آئے تو اس کی شادی کر دے، اس کا رشتہ کہیں پکا ہو جائے۔ علی زیب کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں ہے۔ تو علی زیب جب آئے گا لوگ دیکھیں گے تو رشتہ ہوگا نا بیٹا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ایج اتنی ہو گئی ہے، پھر آئے گا نہ کوئی اس کو پسند کرے گا، پھر وہ دوبارہ جائے گا، پھر واپس آئے گا۔ تو میں کہتی ہوں چلو اسی طرح۔ میری بات سنو، تم ایک ماں ہو، تم ایک اچھا گمان کیوں نہیں رکھتی؟ کیوں کوئی کہے گا اچھا گمان کیوں نہیں ہے تمہارا؟ نہیں گمان تو اچھا ہی ہے، مگر پھر بھی یہی ہے نا فکر کہ اس کی ایج اتنی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا ڈنڈے کے زور پہ شادیاں کرانا، پتہ نہیں مائیں کب بند کریں گی۔ زور کا ایک ہے جی، ہو گیا آپ فوری طور پہ کریں، نہیں، فیصلہ اچھا کرنا چاہیے، برکت والا کرنا چاہیے، اس کا کوئی تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ علی زیب اچھا بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، کیوں لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، گمان بھی اچھا لگتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس میم کے نام سے اس کی شادی نہ کرنا اور عین کے نام سے، یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ نہیں چلتے نظر آتے ہیں مجھے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ عین اور میم ان دونوں لفظوں کے ساتھ لڑکی نہ کرنا، باقی جو چاہے کرو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ چشتی بھائی اس کو کوئی وظیفہ بتائیں ماں کو۔ جی، ان محترمہ والدہ کو یہ پڑھنا چاہیے کہ سورہ
نبا ہے 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی آیت ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کو یہ روزانہ صبح و شام بیٹے کے لیے پڑھا کریں، بلکہ بیٹے سے کہیں کہ وہ خود پڑھا کرے، تو پھر دیکھیے رشتہ کیسے ہوتا ہے، جہاں بھی ان کا جوڑا اللہ نے لکھا ہوا ہوگا وہ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ عام طور پہ لوگ نا اس کے اوپر ایک بدگمانی والی گفتگو کہتے اللہ نے سب جوڑے لکھے ہوئے ہیں، تو پہاڑ کا جوڑا کیا ہے؟ جی جی، اس طرح کی گفتگو یہ بڑی طنزی ہے۔ نہیں نہیں، مناظرے کی بات نہیں ہے، حضور کہتے ہیں پہاڑ کا جو اللہ نے تو جو نیوکلیس ہے نا، جو نیوٹرونز ہیں، جو پروٹونز ہیں، جو الیکٹرونز ہیں، اللہ نے تو ان کے بھی جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اپنی کم علمی پہ اللہ کے ساتھ سارکسٹک نہیں ہوتے، یہ میں اپنی نوجوان نسل سے کہہ رہا ہوں بات۔ جی السلام علیکم ریحانہ بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی ایمان والی زندگی آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔ بلال بھائی مجھے نا 2 باتوں میں آپ سے رہنمائی چاہیے تھی۔ بسم اللہ۔ ایک تو میرا مسئلہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے میرے سر میں درد ہوتا تھا، تو وہ میں نے میڈیسن کھاتی تھی، میں ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد پھر میرے مسل میں پین شروع ہوگی نا، یہ کندھوں کے درمیان میں اور یہ بازوؤں میں۔ تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نا اینگزائٹی ہے۔ وہ پین بھی ایسے پین نہیں ہوتی، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں نا جلن سی ہوتی ہے، پھر وہ ایسے جیسے پورے بلڈ میں سرکولیٹ کر جاتی ہو۔ تو اچھا تم یہ بتاؤ، تم ڈاکٹروں کی اس بات سے اگری کرتی ہو کہ انگزائٹی ہے؟ ہاں جی، بات سے اگری کرتی ہو ڈاکٹرز کے کہ انگزائٹی ہے؟ میں ایگری کرتی بھی ہوں اور نہیں بھی کرتی، میں میڈیسن کھاتی ہوں، لیکن مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اچھا یہ جو معاملہ ہے نا جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مسکولر اسپیزم۔ یہ مسکولر اسپیزم ہوتا ہی اس کو ہے جس کی کہ لیول آف انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں 2 کام تو میں کرنے کے لیے تمہیں کہوں گا جو جس کا کہ طب کے ساتھ کوئی دور تعلق نہیں ہے، لیکن طب اس کے گرد گھومتی ہے۔ ایک تو وضو کیا کرو زیادہ، اور ایک نماز بالکل باقاعدگی سے پڑھو۔ آدھا مسئلہ تمہارا جو ہے نا انگزائٹی کا اور یہ مسکولر اسپیزم کا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی کام جو ہیں وہ کرنے والے جو ہے نا وہ چشتی صاحب بتائیں گے۔ جی انہیں چاہیے کہ فلق اور ناس کو روزانہ پڑھنا سورہ فلق اور ناس کو روزانہ پڑھنا شروع کریں، اور قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ صافات، اس کی پہلی 10 آیات ایسے معاملات کے لیے جن کے اندر شبہ ہو کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے یا اعصابی پولنگ ہے، تو اس کے لیے سورہ صافات کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھا کریں، کسی بھی وقت، اور پانی پر دم کر کے اپنے اوپر پھونک۔ دم کرنے سے کیا مراد ہوگی جیسے آپ کتنی دفعہ پڑھیں پانی کے لیے؟ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، پہلی 10 آیات 1 مرتبہ پڑھیں، پانی پر پھونک مارے، پینا شروع کر دیں، قرآن کا فیض دیکھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر قرآن کا فیض دیکھیں۔ اور یہ قرآن کا فیض دیکھنے کے لیے بہت سے دوست ایسے، پچھلے دنوں کا بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو، لیکن سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ اب یہ بڑا مشکل سا سوال ہے کہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے کہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ سمجھنے کے لیے تو بیٹا جی پڑھنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں عقل اور دانش کے لیے پڑھنا ضرور چاہیے، لیکن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے لفظ ہیں، ان کو پڑھنا ثواب اور اجر کے لیے بڑی برکت کی بات ہے۔ لیکن میں تیسری بات کہتا ہوں، جب آپ قرآن کو عربی میں پڑھیں گے برکت کے لیے، تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سمجھنا شروع کریں گے نا، تو آپ کی سمجھ کے جو در ہے نا وہ اللہ انتہا کے کھول دے گا، کیونکہ برکت اب نازل ہونے لگ جائے گی۔ اس لیے ان معاملات کو کبھی اس طرح سے نہ دیکھا کیجئے کہ میں نے صرف عربی پڑھنا ہے، ناظرہ کرنا ہے یا سمجھنا، نہیں۔ ناظرہ جہاں پہ ثواب ہے، اجر ہے، وہاں وہ برکت بھی ہے، اور آپ کے وہ جو بند در ہے نا عقل کے میری طرح، وہ کھل جائیں گے۔ اس لیے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں، کسی بھی صورت میں، میں پھر طارق اپنے بچے سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی صورت میں نا علم حاصل کرتے ہیں سارکیسٹکلی ججمنٹ کرنے سے پہلے یا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ آئی ریئلی وش کہ یونیورسٹیوں میں ہمارے اور غیر یونیورسٹیوں میں بھی یہ جو ڈبیٹس ہیں یہ اوپن پبلک اور اوپن پلیٹ فارم پہ ہوں، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں ان سوالوں کے جواب برداشت کے ساتھ دینا سیکھیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔